मेरी बात कान खोल कर सुन लो निशा। मैं कह रही हूँ मेरी तलाक करवा दो इस हिटलर से। मुझे नहीं रहना इसके साथ। मेरा दम घुटता है, कसम से। महरीन बेड पर खड़ी हाथों को हवा में लहराते हुए किसी जज्बाती मुकर्रर की तरह तकरीर कर रही थी। इसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी, लेकिन आंखों में वही मखसूस शरारत नाच रही थी जो इसकी पहचान थी। सामने सोफे पर बैठी निशा, जो रुमान की बहन और महरीन की कजन कम बेस्ट फ्रेंड ज़ैदा थी, इसने अपना सर थाम लिया। महरीन, खुदा का खौफ करो, तुम्हारा निकाह हुआ है, ये कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं। और भाई ने क्या कहा है तुम्हें? वो तो तुमसे बात भी नहीं करते। यही तो मसला है। महरीन ने बैठे ही बेड पर छलांग लगाकर नीचे जमीन पर लैंडिंग की और घुटनों के बल चलती हुई निशा के करीब आई। वो बात क्यों नहीं करते? सारा दिन ऐसे मुंह बनाकर फिरते हैं जैसे सारी दुनिया का बोझ उनके कंधों पर हो। अरे, बंदा थोड़ा मुस्कुरा लेता है, कोई बात कर लेता है, लेकिन नहीं। मजाल है जो रुमान साहब के माथे की तेवरों में जरा भी कमी आ जाए। मैं तो डर के मारे उनके सामने सांस भी गिन के लेती हूँ। निशा अपनी हंसी जब्त करते हुए बोली, तो इसमें तलाक वाली क्या बात है? वो संजीदा मिजाज हैं, उनकी फितरत है। तुम अपनी शरारतें कम कर दो, शायद वो नॉर्मल हो जाएं। मैं? और शरारतें कम कर दूं? महरीन ने आंखें फाड़ कर सीने पर हाथ रखा। मैं तो इतनी मासूम सी हूं कि घर वाले मेरी मिसालें देते हैं। और सुनो, तुम अपने भाई की वकालत मत करो। मुझे पता है तुम भी इनसे डरती हो। डरती नहीं हूँ, एहतराम करती हूँ। निशा ने सिफाई पेश की। महरीन ने मुंह बना लिया। एहतराम रहने दो। देखो निशा, मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। इस रोमान के साथ शादी करने से लाख दर्जा बेहतर है कि मैं किसी लंगड़े से निकाह कर लूँ, किसी गूंगे से कर लूँ। लेकिन इस मुजस्मे संजीदगी के साथ मेरी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। वो मुझे बोलने नहीं देते, हंसने नहीं देते, बस घूरते रहते हैं। वो फिर से खड़ी हुई और ड्रामाई अंदाज में छत की तरफ देखकर बोली, ऐ फलक, गवाह रहना, मैंने कोशिश की थी, लेकिन ये जालिम समाज और ये निशा मेरी मदद नहीं कर रहे। अब अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा किया तो जिम्मेदार रोमान सिकंदर खुद होंगे। निशा ने तकिया उठाकर इसे दे मारा। सो जाओ अब ड्रामेबाज, रात के 2 बज रहे हैं। सुबह उठकर बात करेंगे। हाँ हाँ, तुम सो जाओगी, मेरी नींदें तो इस खड़ूस ने उड़ा रखी हैं। लंगड़ा चल जाएगा, निशा पर रुमान नहीं। महरीन ने आखिरी जुमला दरवाजे के पास जाकर कहा और फिर तेजी से अपनी जुबान निकाल कर निशा को चिढ़ा कर अपने कमरे की तरफ भाग गई। निशा मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि महरीन सिर्फ बातें बनाती है। दिल की वो इतनी ही साफ थी जितनी वो शोख थी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि रुमान और महरीन आग और पानी है, और इनका मिलाप किसी धमाके से कम नहीं होगा। अगली सुबह सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। परिंदों की चहचहाहट ने माहौल को खुशगवार बना रखा था। लेकिन महरीन के दिमाग में रात वाली शरारत अभी तक खिलबिला रही थी। वो सुबह सवेरे जाग उठी थी, जो कि उसकी आदत के बिल्कुल खिलाफ था। आज तो निशा की खैर नहीं। इसने मुस्कुराते हुए सोचा, बड़ी वकालत कर रही थी अपने भाई की। आज इसे बताती हूँ कि नींद खराब होना किसे कहते हैं। वो दबे पांव अपने कमरे से निकली। घर में खामोशी थी। ताया अब्बू और चचा शायद वॉक पर गए थे और ताई अम्मी किचन में होंगी। ये बेहतरीन मौका था। वो बिल्लियों की तरह पंजों के बल चलती हुई निशा के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। इसने झांक कर देखा। कमरे में नीम अंधेरा था, क्योंकि खिड़कियों पर भारी पर्दे गिरे हुए थे। बेड पर सर से पांव तक कंबल ओढ़े कोई सो रहा था। महारानी जी अभी तक सो रही हैं। महरीन ने शरारत से लब काटे और अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई। अभी उठाती हूँ तुम्हें। वो सांस रोककर बेड के करीब पहुंची। इसके दिल में एक बेजा खौफ था और एक जोश भी था। इसने 1 2 3 गिना और पूरी कुवत के साथ छलांग लगाकर सोई हुई शख्सियत के ऊपर जा गिरी। उठो मेरी प्यारी नंद, सुबह हो गई है। वो पूरी ताकत से चिल्लाई और कंबल में लिपटी हुई निशा को हिलाने लगी। लेकिन रद्द अमल वैसा नहीं था जिसकी इसे उम्मीद थी। नीचे मौजूद वजूद ने किसी लड़की की तरह चीख नहीं मारी, बल्कि एक मर्दाना भारी और हुसीली कराह की उसके कानों से टकराई। और सबसे बड़ी बात, वो जिस्म निशा की तरह नर्मो नाजुक नहीं, बल्कि किसी चट्टान की तरह सख्त था। महरीन का कहकहा हलक में ही अटक गया था। एक अनजाना खौफ इसकी रगों में दौड़ गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कंबल एक झटके से हटा। महरीन की हैरत से आंखें ही फटी की फटी रह गईं और खौफ से फैल गईं। इसके बिल्कुल नीचे बिखरे बालों और नींद से भरी सुर्ख आंखों के साथ निशा नहीं बल्कि रोमान सिकंदर मौजूद था। वही रोमान जिसके नाम से ही वो कांपती थी। रोमान की आंखें गुस्से से दहक रही थीं। वो शायद गहरी नींद में था, जिसे महरीन के इस हमले ने बुरी तरह तोड़ दिया था। मैं महरीन की आवाज़ किसी खराब टेप रिकॉर्डर की तरह फंस गई। इसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि इसे लगा अभी सीने से बाहर आ जाएगा।
وہ فوراً پیچھے ہٹنے لگی، لیکن رومان نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس کا بازو تھام لیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا مہرین؟ رومان کی آواز بھاری اور سرد تھی، جس نے مہرین کے وجود کو منجمد کر دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن مہرین کی کلائی اس کی مضبوط گرفت میں تھی۔ مہرین بیڈ کے کنارے پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ میں سمجھی نشا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرا مطلب نشا کا کمرہ، ہمارے کمرے کا اے سی خراب تھا، اس لیے میں یہاں سونے آیا تھا۔ رومان نے دانت پیستے ہوئے وضاحت کی، جیسے اسے یہ بتانا بھی گوارا نہ ہو۔ لیکن تم تم کیوں اٹک رہی ہو اور ٹک کے بیٹھ نہیں سکتی؟ انسانوں کی طرح دروازہ کھٹکھٹا کر اندر نہیں آ سکتی تھی؟ یا یہ جنگلی پن دکھانا ضروری تھا؟ مہرین نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، لیکن رومان کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ چھوڑی، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ بمشکل بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ رومان کا غصہ اسی واقعی خوف زدہ کر دیتا تھا۔ رومان نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی، بلکہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے کچھ اور قریب کر لیا۔ اب ان کے چہروں کے درمیان فاصلہ چند انچ میں سمٹ گیا تھا۔ مہرین کو رومان کی تیز سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ درد درد تو اب ہوگا مہرین، رومان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس کی نظریں مہرین کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جہاں خوف اور معصومیت کا عجیب ملاپ تھا۔ اور یہ کہ تم رات نشا کے دماغ میں کیا بھر رہی تھی؟ مہرین کا رنگ فک ہو گیا۔ کون سی بات؟ وہی۔ رومان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ کہ میں تمہیں طلاق چاہیے؟ کہ تم کسی لنگڑے سے شادی کر لو گی، لیکن مجھ سے نہیں؟ مہرین کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اسی میں سما جائے۔ اس نے سن لیا تھا، اس نے وہ سب بکواس سن لی تھی۔ وہ تو میں بس مذاق کر رہی تھی، قسم سے۔ مہرین کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ میں بس نشا کو تنگ کر رہی تھی۔ مذاق؟ رومان نے آبرو اچکایا۔ تمہیں میری زندگی، میرا نکاح مذاق لگتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی کھلونا ہوں جس کے بارے میں تم جو چاہو گی وہ بولو گی؟ وہ مزید قریب ہوا، اتنا قریب کہ مہرین کو اپنی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لنگڑا پسند ہے تمہیں؟ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ مہرین سہم کر رہ گئی۔ میں اتنا برا ہوں کہ تم لنگڑے سے شادی کرنے کو ترجیح دے رہی ہو؟ نہیں نہیں، پلیز رومان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ مہرین نے پیچھے ہونے کی کوشش کی، لیکن بیڈ کا کراؤن اس کی پشت سے ٹکرا گیا۔ وہ رومان اور دیوار کے درمیان پھنس چکی تھی۔ رومان نے اپنا دوسرا ہاتھ بیڈ کی پشت پر رکھا، مہرین کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ تم نشا کے پیچھے پڑی رہتی ہو نا کہ طلاق کروا دے؟ رومان کی آواز اب سرگوشی میں بدل گئی تھی، ایک ایسی سرگوشی جو حد سے زیادہ خطرناک تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ مہرین نے نفی میں سر ہلایا، اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ سنو مہرین، رومان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، طلاق تو بہت دور کی بات ہے، میں تو تمہیں اب سانس بھی اپنی مرضی کے بغیر نہیں لینے دوں گا۔ تم بہت بھاگتی ہو نا مجھ سے، میری سنجیدگی سے ڈرتی ہو؟ تو ٹھیک ہے، آج ہی اس نکاح کو پکا کرتا ہوں تاکہ تمہارے دماغ سے یہ لنگڑے لولے کا خیال ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ مہرین کے لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر کچھ صفائی پیش کرنے ہی لگی تھی۔ رومان، میں تو بس، لیکن جملہ ادھورا رہ گیا۔ رومان نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی شہادت کی انگلی مہرین کے کپکپاتے ہوئے لبوں پر رکھ دی۔ شش! وہ ایک لمحہ ساکت ہو گیا۔ کمرے میں سوائے ان دونوں کی تیز دھڑکنوں کے کوئی آواز نہیں تھی۔ مہرین نے محسوس کیا کہ رومان کی انگلی کی پور اس کے لبوں پر ایک عجیب سی گرمی پیدا کر رہی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں رومان کی گہری بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں اور پہلی بار، زندگی میں پہلی بار، اسے ان آنکھوں میں صرف غصہ نہیں دکھا، وہاں کچھ اور بھی تھا، کچھ گہرا، کچھ طلبگار، کچھ ایسا جس نے مہرین کے دل میں ہلچل مچا دی۔ رومان کی نگاہیں مہرین کی آنکھوں سے ہوتی ہوئی اس کے خاموش لبوں تک آئیں اور پھر واپس آنکھوں تک۔ وہ لمحہ جیسے صدیوں پر محیط ہو گیا۔ مہرین کو لگا کہ اس کا دل پگھل رہا ہے۔ رومان کی سنجیدگی، جو اسے ہمیشہ پہاڑ لگتی تھی، اس لمحے اسے کسی مضبوط پناہ گاہ جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ رومان کا چہرہ نرم پڑ گیا تھا۔ اس نے انگلی ہٹائی نہیں، بس اسے وہیں جمائے رکھا اور مدھم آواز میں بولا، تم میری ہو مہرین، صرف میری۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، نہ میں لنگڑا ہوں اور نہ ہی میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا، سمجھی؟ مہرین جیسے کسی سحر میں مبتلا تھی، بس بے اختیار سر ہلا دیا۔ وہ شوخ چنچل لڑکی جو ہر وقت بولتی رہتی تھی، اس وقت ایک عجیب لفظ بولنے کی صلاحیت بھی کھو چکی تھی۔ ایک عجیب سا میٹھا سا احساس اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔
رومان میں واقعی کچھ خاص تھا، کچھ ایسا جاذب نظر جو اس نے پہلے کبھی نوٹس نہیں کیا تھا۔ اچانک دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ رومان ایک دم پیچھے ہٹا اور مہرین جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ اس نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر بیڈ سے چھلانگ لگائی۔ اس کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں چلتی ہوں، وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پائی اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے پلٹ کر دیکھا، رومان ابھی بھی بیڈ پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک نہ سمجھ میں آنے والی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مہرین کا دل ایک بار پھر سے زور سے دھڑکا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ یہ رومان تھا؟ کیا یہ وہی رومان تھا؟ اسے ابھی بھی اپنے لبوں پر رومان کے لمس کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، گال تمتمائے ہوئے تھے۔ نہیں نہیں مہرین، یہ صرف وقتی تھا۔ وہ ہٹلر ہے، ہٹلر۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن دل کے کسی کونے سے آواز آئی کہ شاید وہ ویسا نہیں جیسا مہرین سمجھتی تھی۔ مہرین اپنے کمرے کی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی خود کو آئینے میں گھور رہی تھی۔ اس کے گالوں پر ابھی تک وہ لالی موجود تھی جو رومان کے لمس نے بھڑکائی تھی۔ اس نے اپنے ٹھنڈے ہاتھ اپنے دہکتے ہوئے رخساروں پر رکھے، لیکن حرارت تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مہرین، تم پاگل ہو گئی ہو۔ اس نے اپنے عکس سے سرگوشی کی۔ وہ رومان تھا، وہی رومان جس کی شکل دیکھ کر تمہارا خون خشک ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دل اتنا کیوں مچل رہا ہے؟ وہ ابھی خود سے الجھ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور نشا طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ مہرین بوکھلا کر پلٹی اور جلدی سے برش اٹھا کر بالوں میں پھیرنے لگی جیسے وہ بہت مصروف ہو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نشا؟ دروازہ کھٹکھٹانے کا رواج ختم ہو گیا ہے کیا اس گھر میں؟ مہرین نے مصنوعی غصے سے کہا، لیکن اپنی آواز کی گھبراہٹ وہ چھپا نہ سکی۔ نشا نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کیا اور سیدھا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں کسی ایکس رے مشین کی طرح مہرین کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ مہرین سکندر، نشا نے مشکوک لہجے میں پکارا، تمہارے کمرے کا درجہ حرارت اتنا کیوں بڑھا ہوا ہے؟ اور یہ چہرہ، یہ تم نے بلش آن کی پوری ڈبیا منہ پر انڈیل لی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ مہرین نے نظریں چرائیں۔ کچھ بھی تو نہیں، گرمی بہت ہے آج، حبس ہے حبس۔ حبس؟ نشا نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ باہر موسم خوشگوار ہے اور تمہیں حبس محسوس ہو رہی ہے؟ سچ سچ بتاؤ مہرین، صبح صبح تم کہاں غائب تھی؟ میں اٹھی تو تم اپنے بستر پر نہیں تھی۔ مہرین نے ادھر ادھر دیکھا۔ میں وہ پانی پینے گئی تھی۔ جھوٹ! نشا نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ تمہاری آنکھیں سب بتا رہی ہیں۔ اتنا گلو تو تمہارے نکاح والے دن بھی نہیں تھا جتنا آج صبح سے نظر آ رہا ہے۔ دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں ابھی جا کر رومان بھائی سے پوچھتی ہوں کہ… نہیں، مہرین تقریباً چیخ پڑی۔ رومان کا نام سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ نشا نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بھویں اچکائیں۔ ہاں تو کنیکشن وہیں جڑا ہوا ہے، اب تو بتانا ہی پڑے گا۔ بکو بھی اب، کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے تم نے؟ مہرین نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی کہ نشا اس کی جان نہیں چھوڑے گی اور پھر وہ نشا سے کوئی بات چھپا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے صبح کا پورا واقعہ سنایا۔ وہ کیسے نشا کو تنگ کرنے گئی تھی، کیسے چھلانگ لگائی اور کیسے کمبل کے نیچے نشا کی جگہ رومان نکلا۔ جیسے جیسے مہرین بتا رہی تھی، نشا کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں اور لبوں پر ہنسی کا طوفان امڑ رہا تھا۔ جب مہرین نے رومان کے قریب ہونے اور چپ کروانے والی بات بتائی تو نشا سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ بیڈ پر گر گئی اور پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگی۔ ہا ہا ہا، یا اللہ مہرین، تم نے بھائی کے اوپر چھلانگ لگا دی؟ نشا ہنس ہنس کے دوہری ہو رہی تھی۔ کاش میں وہ منظر دیکھ سکتی۔ شیر کی کچھار میں بلی کی انٹری۔ اور پھر کیا ہوا؟ کیا انہوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا یا پھر کچا چبا لیا؟ مہرین نے تکیہ اٹھا کر نشا کو مارا۔ ہنسو مت، میری جان نکل گئی تھی، مجھے لگا آج میرا آخری دن ہے۔ نشا نے بمشکل اپنی ہنسی روکی اور اٹھ کر بیٹھی۔ اب اس کے چہرے پر شرارت ناچ رہی تھی۔ لیکن مہرین، تم نے کہا کہ انہوں نے تمہیں ڈانٹا نہیں، بس چپ کروا دیا، اور وہ بھی اتنے قریب سے۔ نشا نے آنکھ ماری۔
लगता है रुमान भाई का जादू आखिरकार तुम पर ही चल गया है, और शायद तुम्हारा जादू उन पर। क्या बकवास कर रही हो? महरीन फौरन दिफाई पोजीशन में आ गई। कोई जादू वादू नहीं चला। वो बस वो बस एक हादसा था, एक एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? निशा ने इसे छेड़ा। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद जो चेहरे पर नूर बरस रहा है, इसका क्या? मेरीन, मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें वो लम्हा अच्छा लगा? वो खौफ नहीं था जो तुम महसूस कर रही थी, वो कुछ और था। मेरीन का दिल चोर की तरह धड़क रहा था। निशा सच कह रही थी, लेकिन मेहरीन सिकंदर इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वालों में से थी। अपनी झेप मिटाने और खुद को मजबूत जाहिर करने के लिए वो तन कर खड़ी हो गई। देखो निशा, अपना ये रोमानवी नॉवलों वाला दिमाग बंद रखो। मेहरीन ने हाथ हवा में लहराया, अपनी पुरानी रूटीन पर वापस आते हुए। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्यालात तुम्हारे भाई के बारे में रत्ती बराबर भी नहीं बदले। वो कल भी खड़ूस थे, आज भी सरियल है, और हमेशा हिटलर ही रहेंगे। निशा मुस्कुराती रही। इसे यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा, तो फिर वो शर्मा क्यों रही थी अभी? मैं शर्मा नहीं रही थी, मेहरीन ने जला कर कहा। अब वो कमरे में टहलने लगी थी। मैं तो गुस्से से लाल थी कि मेरी सुबह इतनी बुरी हुई। तुम्हें क्या लगता है, रुमान जैसे संजीदा, बेहिस और खुश्क मिजाज इंसान के साथ कोई खुश रह सकता है? अरे उनके चेहरे पर तो 12 बजे रहते हैं। मजाल है जो कभी प्यार से बात कर लें। वो तो बस ऑर्डर चलाना जानते हैं। एन इसी लम्हे रुमान सिकंदर, जो अपने कमरे से तैयार होकर निकला था, निशा को नाश्ते के लिए बुलाने इसके कमरे की तरफ जा रहा था। निशा के कमरे में सन्नाटा देकर वो मेहरीन के कमरे की तरफ मुड़ा, जिसका दरवाजा खुला था। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा, मेहरीन की ऊंची और जज्बाती आवाज इसके कानों में पड़ी। वो वहीं रुक गया। वो पत्थर हैं, पत्थर। मेहरीन निशा को यकीन दिलाने के लिए पूरी जान लगा रही थी। इसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और वो निशा के सामने खड़ी तकरीर कर रही थी। इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे तो लगता है इनका दिल भी टाइटेनियम का बना हुआ है। मुझे कोई शौक नहीं इनका जादू खुद पर चलाने का। मैं तो बस मजबूरी में निभा रही हूँ। वो एक नंबर के मगरूर इंसान हैं, जिन्हें लगता है कि पूरी दुनिया इनके इशारों पर नाचे। निशा की नजरें अचानक मेहरीन के कंधे के ऊपर से गुजरी और सीधे दरवाजे पर जम गई। उसकी मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई और चेहरे का रंग फक हो गया था। रुमान दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाए खड़ा था। इसके चेहरे पर कोई तासर नहीं था, बल्कि सपाट था। लेकिन इसकी आंखें मेहरीन की पीठ में गड़ी हुई थी। इसने गहरे नीले रंग का कुर्ता पहन रखा था और बाजू सीने पर बांधे हुए थे, जो इसकी संजीदा शख्सियत को मजीद रोबदार बना रहे थे। निशा ने घबरा कर मेहरीन को आंखों से इशारा किया कि चुप हो जाए, लेकिन मेहरीन तो अपनी ही धुन में थी। और तुम कह रही हो जादू? हाँ, मेहरीन ने हकारत से मुंह बनाया। जादू तो दूर की बात है, मुझे तो उनके आसपास सांस लेने में भी घुटन होती है। दुआ करो निशा कि कोई मोजा हो जाए और मेरी जान छूट जाए इस मुसीबत से। मेहरीन, बस करो, निशा ने हिकलाते हुए कहा। इसकी नजरें मुसलसल रुमान पर थीं। क्यों बस करूं? मेहरीन ने जोर से कहा। सच हमेशा कड़वा होता है। मैं तुम्हारे सामने एतराफ कर रही हूँ कि तुम्हारा भाई दुनिया का सबसे बोरिंग और डरावना शौहर है। अगर मेरे बस में होता ना, तो मैं कब की भाग चुकी होती। वाकई, एक भारी और सर्द इंतहाई मानूस आवाज कमरे में गूंजी। मेहरीन, जो अगले जुमले की तैयारी कर रही थी, यूं साकित हो गई जैसे किसी ने इस पर बिजली गिरा दी हो। ये आवाज निशा की नहीं थी। ये आवाज तो उस शख्स की थी जिसका पोस्टमार्टम वो पिछले 5 मिनट से कर रही थी। इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। एक सेकंड के लिए तो इसका दिल चाहा कि वो गायब हो जाए या जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। मेहरीन ने लरजते हुए बहुत आहिस्ता आहिस्ता से पीछे मुड़कर देखा। वहां रुमान खड़ा था। वही संजीदा आंखें, वही सख्त तासुरात, लेकिन इस बार इन आंखों में गुस्से से ज्यादा एक अजीब सी मायूसी और तंज था। मेहरीन का गला खुश्क हो गया। अभी चंद लम्हे पहले वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वो सब हवा में तहलील हो गईं। अब वो सिर्फ एक डरी हुई बच्ची लग रही थी जो चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। रुमान, आप कब आए? इसकी आवाज मुश्किल निकली। रुमान ने निशा को नजरअंदाज करते हुए सीधा मेहरीन की आंखों में देखा। इसने आहिस्ता कदमों से आगे बढ़कर मेहरीन लाशऊरी में एक कदम पीछे हटी। तब जब तुम मेरे टाइटेनियम के दिल और मेरी पत्थर जैसी शख्सियत का तज्जिया कर रही थी, रुमान ने इंतहाई सुकून से कहा।
لیکن اس سکون میں بھی ایک طوفان چھپا تھا، اور شاید اس سے بھی پہلے، جب تم مجھے دنیا کا سب سے ڈراؤنا شوہر قرار دے رہی تھی۔ مہرین کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ وہ دراصل میں نشا سے مذاق کر رہی تھی۔ مذاق؟ رومان نے اس کی بات کاٹی، اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ تمہارا ہر لفظ، ہر جملہ مذاق ہوتا ہے مہرین؟ یا شاید تم مذاق کے پردے میں وہ سچ بولتی ہو جو تمہارے دل میں ہے؟ نشا نے مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ بھائی وہ بس ایسے ہی۔ نشا تم نیچے جاؤ، امی بلا رہی ہیں۔ رومان نے نشا کی طرف دیکھے بغیر حکم دیا۔ اس کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ نشا کو انکار کی جرت ہی نہ ہوئی۔ اس نے مہرین پر ایک ہمدردانہ اور معذرت خواہانہ انداز ڈالی اور جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ مہرین نے نظریں جھکا لیں۔ شرمندگی اس پر اس طرح حاوی تھی کہ اس سے نظر اٹھا کر رومان کو دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے، لیکن اس جھوٹ نے رومان کو تکلیف دی تھی، وہ محسوس کر سکتی تھی۔ رومان اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے رک گیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں شوخ و چنچل نہیں ہوں تمہاری طرح مہرین۔ رومان کی آواز مدھم لیکن گہری تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں لطیفے نہیں سناتا، تمہارے ساتھ بچوں کی طرح نہیں کھیلتا، لیکن وہ رکا، جیسے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری موجودگی تمہارے لیے گھٹن اور مصیبت ہے۔ مہرین کا دل کیا کہ وہ چیخ کر کہہ دے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہی تھی، وہ تو بس نشا کو چڑھا رہی تھی، لیکن الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ رومان نے ایک گہرا سانس لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ خیر، تمہیں مزید بور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا؟ ناشتہ تیار ہے، نیچے آ جاؤ، اور فکر مت کرو، آج کے بعد میں کوشش کروں گا کہ میری منحوس شکل تمہیں کم سے کم نظر آئے تاکہ تمہارا دم نہ گھٹے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہرین وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ رومان کے آخری الفاظ کسی نشتر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس نے رومان کو ہرانا چاہا تھا اپنی بے نیازی ثابت کرنے کے لیے، لیکن اس عمل میں وہ خود ہار گئی تھی۔ آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر گرا۔ وہ سرگل اور کھڑوس رومان اسے چپ کروا سکتا تھا، اس پر غصہ کر سکتا تھا، لیکن یہ اداس اور مایوس رومان، یہ اس کے لیے نیا تھا، اور اس کا سامنا کرنا اس کے لیے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے دھیمی آواز میں خود کو ملامت کی۔ دل کی جس ہلچل کو وہ چھپا رہی تھی، اب وہ ایک طوفان بن کر اس کی آنکھوں سے بہنے کو تیار تھی۔ گھر وہی تھا، دیواریں وہی تھیں، یہاں تک کہ لوگ بھی وہی تھے، لیکن مہرین کے لیے جیسے پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا تھا۔ وہ گھر جو اس کے کہکہوں سے گونجتا رہتا تھا، اب وہاں اس کی خاموشی چیخ رہی تھی۔ رومان سکندر نے اسے سزا دینے کا ایسا انوکھا طریقہ ڈھونڈا تھا کہ مہرین کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اس پر چیخا نہیں، اس نے اسے ڈانٹا نہیں، بلکہ اس نے اس سے بدترین کام کیا۔ اس نے مہرین کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ کھانے کی میز پر سب موجود تھے۔ مہرین جان بوجھ کر رومان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل رومان کے چہرے پر جمی تھیں، جو بڑی سنجیدگی سے اپنے کھانے میں مصروف تھا۔ نشا، ذرا پانی دینا۔ رومان نے بغیر سر اٹھائے مہرین کا ہاتھ بجلی کی سے تیز سے جگ کی طرف بڑھا تھا۔ میں دیتی ہوں۔ اس نے جگ اٹھایا اور گلاس بھرنے لگی۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے اور دل میں ایک امید تھی کہ شاید وہ اس بہانے اس کی طرف دیکھے گا، لیکن رومان نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہیں۔ اس نے اپنا خالی گلاس نشا کی طرف سرکا دیا۔ نشا، میں نے تم سے پانی مانگا ہے۔ مہرین کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ پانی کی دھار گلاس سے چھلک کر میز پوش پر گرنے لگی، لیکن اسے ہوش تب آیا جب تائی امی بولی، ارے ارے مہرین، دھیان کہاں ہے بیٹا؟ سارا پانی گرا دیا۔ مہرین ہڑبڑا گئی۔ سوری تائی امی، وہ بس۔ اس نے چور نظروں سے رومان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے اس کے برابر میں کوئی وجود ہی نہ رکھتا ہو۔ اس نے نشا کے ہاتھ سے گلاس لیا، پانی پیا اور کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے سب کو مخاطب کیا سوائے اس ایک وجود کے جو اپنی ہی شرمندگی میں سمٹی بیٹھی تھی۔ نشا پلیز، کچھ کرو نا یار، مہرین نے نشا کے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بے چارگی سے کہا۔ پچھلے 2 دن سے وہ مسلسل یہی رٹ لگائے ہوئے تھی۔ وہ میری شکل تک نہیں دیکھ رہے، بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ مجھے لگا تھا غصہ کریں گے، 2 4 باتیں سنائیں گے اور پھر نارمل ہو جائیں گے، لیکن یہ تو مجھے ٹارچر کر رہے ہیں۔ نشا نے اپنی کتاب بند کی اور مہرین کو دیکھا، جو واقعی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے اور وہ چمک جو اس کی پہچان تھی مان پڑ گئی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی مہرین، نشا نے آہ بھری۔ میں نے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی کہ مہرین بچی ہے، مزاح کر رہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ تمہارا نام بھی ان کے سامنے نہ لوں۔ وہ ہرٹ ہوئے ہیں مہرین، مرد کی انا بہت نازک ہوتی ہے اور تم نے تو سیدھا ان کی شخصیت پر وار کیا۔ تو میں کیا کروں؟ مر جاؤں؟ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غلطی ہو گئی نا،
انسان ہوں، فرشتہ تو نہیں ہوں۔ اب کیا ساری عمر وہ مجھے ایسے ہی اگنور کریں گے؟ نشا کو اس پر ترس آ گیا۔ اچھا رو مت، کچھ سوچتے ہیں۔ سامنے جا کر بات کرنے کی ہمت تو تم میں ہے نہیں، کیونکہ وہ تمہیں موقع نہیں دے رہے، تو کیوں نہ کچھ ایسا کرو کہ انہیں تمہاری بات سننی ہی پڑے۔ کیا کروں؟ مہرین نے امید سے پوچھا۔ خط لکھو، نشا نے مشورہ دیا۔ پرانے زمانے کا طریقہ ہے لیکن کارگر ہے۔ جو تم بول نہیں پا رہی وہ لکھ دو، اور پلیز اس بار کوئی الٹی سیدھی بات مت لکھنا۔ دل سے معافی مانگنا۔ مہرین کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں انہیں سے بتا دوں گی کہ میں کتنی شرمندہ ہوں۔ اگلے 1 گھنٹے تک مہرین اپنے کمرے میں بند کاغذ اور قلم کے ساتھ جنگ کرتی رہی۔ 10 بار اس نے کاغذ پھاڑا، کبھی الفاظ مناسب نہ لگتے تو کبھی تحریر۔ آخرکار اس نے ایک سادہ سا کاغذ لیا اور وہی لکھا جو اس کے دل میں تھا۔ محترم رومان سکندر، السلام علیکم۔ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے بہت ناراض ہیں، اتنا ناراض ہیں کہ میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے۔ قسم لے لیں میں نے وہ سب دل سے نہیں کہا تھا۔ مجھے آپ کی سنجیدگی سے ڈر لگتا تھا، اس لیے نشا سے الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی۔ میں تو لنگڑی کیا کسی شہزادے سے بھی شادی نہ کروں آپ کے سوا۔ آپ پلیز مجھ سے بات کر لیں۔ آپ کی یہ خاموشی مجھے اندر سے کھا رہی ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب کبھی آپ کو بورنگ نہیں کہوں گی، حالانکہ آپ تھوڑے سے تو ہیں، اور نہ ہی کبھی طلاق کا نام لوں گی۔ پلیز مان جائیں نا۔ آپ کی بہت شرمندہ اور اداس مہرین، جسے اب آپ کی ڈانٹ بھی سننے کو دل کر رہا ہے۔ اس نے خط کے نیچے ایک اداس سی اسمائلی بنا دی جس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کاغذ کو طے کیا اور شام ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب رومان آفس سے واپس آیا اور فریش ہو کر اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا تھا تو مہرین دبے پاؤں اس کے کمرے کے دروازے تک گئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ رومان لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ مہرین کی ہمت نہیں ہوئی کہ اندر جائے۔ اس نے وہ چٹھی وہیں دروازے کے نیچے سے سرکا دی اور دیوار کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی۔ ہوا کے جھونکے یا شاید کاغذ کی سرسراہٹ نے رومان کو متوجہ کیا۔ اس نے زمین پر پڑے نیلے کاغذ کو دیکھا۔ مہرین کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ رومان اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس نے جھک کر کاغذ اٹھایا۔ مہرین کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ رومان نے کاغذ کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ مہرین دیوار کی اونٹ سے ایک آنکھ نکالے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ رومان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ آئے گی یا شاید ماتھے کی شکن کم ہوں گی۔ وہ ہٹلر پڑھ کر تھوڑا سا تو مسکرائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رومان نے خط پڑھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل نہیں بدلے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور خط کو بڑی بے نیازی سے موڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکنے کی بجائے میز کے ایک کونے میں دبا دیا اور واپس مڑ کر لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا۔ بس اتنا ہی؟ کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی غصہ نہیں، دروازے پر آ کر اسے ڈھونڈا بھی نہیں؟ مہرین وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ بے رخی اس کے تصور میں سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے الفاظ کی رومان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ مایوسی سے اپنے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ 2 دن اور گزر گئے۔ گھر میں گہما گہمی بڑھ گئی۔ رومان کے والد اور مہرین کے والد کسی گہری مشاورت میں مصروف تھے، اور پھر وہ بم پھٹ گیا جس کا مہرین کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ شام کی چائے پر سب لاؤنج میں اکٹھے تھے۔ تایا ابو نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا۔ لو بھائی، منہ میٹھا کرو سب۔ تایا ابو نے خوشی سے کہا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، بچوں کی شادی کو مزید لٹکانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگلے ہفتے جمعے کو مہرین اور رومان کی رخصتی ہے۔ مہرین کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا۔ اگلے ہفتے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں بیٹا، تائی امی نے پیار سے کہا، اب ماشاءاللہ سے تم دونوں سمجھدار ہو، رومان بھی سیٹل ہے، تو ہم نے سوچا نیک کام میں دیری کیوں۔ سب خوش تھے، مبارکبادیں دے رہے تھے۔ مہرین کی نظریں فوراً رومان کی طرف اٹھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا بڑی خاموشی سے چائے کا کپ گھما رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ ہی کوئی جوش۔ رومان پتھر، تم خوش ہو نا؟ تایا ابو نے پوچھا۔ رومان نے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے مہرین سے ٹکرائیں جو سہمی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسے آپ کی مرضی بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ مٹھائی کا ٹکڑا مہرین کے حلق میں کانٹے کی طرح چبھنے لگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ جملہ اتنا میکانیکی تھا جیسے کسی فائل پر سائن کر رہا ہو۔ رات کو مہرین نشا کے کمرے میں فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ نشا، وہ شادی نہیں کریں گے، دیکھ لینا تم، وہ عین ٹائم پر منع کر دیں گے۔ مہرین ہچکیوں کے درمیان بولی،
وہ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں۔ آج دیکھا تم نے کتنا ٹھنڈا رد عمل تھا ان کا، جیسے انہیں کوئی خوشی ہی نہ ہو۔ نشا اس کے پاس بیٹھی تھی اور اس کے بال سہلانے لگی۔ پاگل مت بنو مہرین، اگر انہیں انکار کرنا ہوتا تو بابا کے سامنے کر دیتے، وہ بس تھوڑا ٹائم لے رہے ہیں۔ نہیں نشا، مہرین نے نفی میں سر ہلایا، تم نہیں جانتی انہیں، وہ مجھے تڑپا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں ڈرتی رہوں، اور اگر انہوں نے شادی کر بھی لی تو مجھ سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کریں گے، وہ مجھے ساری زندگی اسی طرح اگنور کریں گے۔ ایسی زندگی کا میں کیا کروں گی نشا، جہاں میرا شوہر مجھے دیکھے بھی نہ؟ اس کا خوف بیجا نہیں تھا، رومان کا رویہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ شاید اس نے اپنی چھوٹی سی حماقت سے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ میں جا رہی ہوں ان سے بات کرنے۔ مہرین نے اچانک آنسو پوچھتے ہوئے فیصلہ کیا، اب آر یا پار ہے، یا تو وہ مجھے معاف کر دیں یا پھر اس رخصتی سے منع کر دیں، یوں گھٹ گھٹ کر میں نہیں مر سکتی ابھی۔ نشا نے گھڑی دیکھی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہاں ابھی۔ مہرین کی آنکھوں میں ایک جنون تھا، مجھے ابھی فیصلہ چاہیے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ نشا اسے روکنے کے لیے اٹھی لیکن مہرین جا چکی تھی۔ مہرین راہداری عبور کر کے رومان کے کمرے کے سامنے پہنچی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو بے تاب تھا، لیکن اب کھونے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور بغیر دستک دیے دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں ڈم لائٹ جل رہی تھی۔ رومان بیڈ پر نیم دراز ہاتھ میں کتاب پکڑے پڑھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ مہرین دہلیز پر کھڑی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر خوف اور عزم کی ملی جلی کیفیت تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ابھی اور اسی وقت۔ مہرین کی آواز کانپ رہی تھی لیکن اس میں ضد تھی۔ رومان نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ اس نے سکون سے مہرین کو دیکھا لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ میں سن رہا ہوں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مہرین نے دروازہ بند کیا اور چند قدم آگے آئی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ آپ نے بابا کو ہاں کیوں کی رخصتی کے لیے، جب آپ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے؟ رومان نے بھویں اچکائیں۔ میں نے کب کہا کہ میں تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا؟ میں تو بس تمہاری خواہش کا احترام کیا ہے۔ تم ہی تو چاہتی تھی کہ میں تم سے دور رہوں، میں تمہیں بور نہ کروں۔ تو اب جب میں خاموش ہو گیا تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے مسئلہ ہے، مہرین چیخ پڑی۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ مجھے آپ کی خاموشی سے مسئلہ ہے، آپ کے اس اگنور کرنے سے مسئلہ ہے۔ مجھے پتا ہے میں نے غلط کہا تھا، میں نے معافی بھی مانگی، خط بھی لکھا، لیکن آپ نے اسے ردی کی ٹوکری کے برابر بھی نہیں سمجھا۔ وہ روتے ہوئے بیڈ کے قریب بیٹھ گئی۔ پلیز رومان، اگر آپ کو مجھ سے نفرت ہو گئی ہے تو بتا دیں، منع کر دیں اس شادی سے، میں سب سنبھال لوں گی۔ میں کہہ دوں گی کہ میں نہیں کرنا چاہتی، لیکن خدا را مجھ سے یہ بدلہ مت لیں، مجھے یوں سزا مت دیں۔ کمرے میں صرف مہرین کے رونے کی آواز تھی۔ رومان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ سے اٹھا اور بیڈ سے نیچے اترا۔ وہ مہرین کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے مہرین کا جھکا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اسے اوپر اٹھایا۔ مہرین کی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھیں تو اس سے رومان کی آنکھوں میں وہ سرد مہری نظر نہیں آئی، وہاں نرمی تھی۔ تم واقعی سمجھتی ہو کہ میں شادی سے منع کر دوں گا؟ رومان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ مہرین نے ہچکی لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ مجھ سے بات نہیں کرتے کیونکہ تم نے کہا تھا کہ میری باتیں تمہیں زہر لگتی ہیں۔ رومان نے اس کے آنسو انگوٹھے سے صاف کیے۔ میں جھوٹ بول رہی تھی، مہرین نے فوراً کہا۔ میں پاگل ہوں، بے وقوف ہوں، آپ کی باتیں زہر نہیں ہیں۔ آپ پلیز بولا کریں، ڈانٹ لیا کریں، لیکن یوں خاموش نہ ہوا کریں۔ مجھے ڈر لگتا ہے رومان۔ رومان کے لبوں پر آخرکار وہ مسکراہٹ آ ہی گئی جس کے لیے مہرین ترس گئی تھی۔ یہ ڈر ضروری تھا مہرین، اس نے نرمی سے کہا، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ رومان سکندر تمہاری زندگی میں صرف ایک کھڑوس کزن نہیں بلکہ کچھ اور بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے مہرین کے ہاتھ تھام لیے۔ اگلے ہفتے رخصتی ہے اور میں انکار کرنے والا نہیں ہوں، چاہے تم مجھے ہٹلر کہو یا بورنگ۔ اب تم پھنس چکی ہو مسز رومان۔ مہرین کی بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے دل سے مانو بوجھ اتر گیا تھا۔ میں پھنسنا چاہتی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا، ہمیشہ کے لیے۔ رومان نے اس کے ہاتھ پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ مہرین کو یقین ہو گیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ سنجیدہ مزاج شخص اسے کبھی گرنے نہیں دے گا، اور وہ خوشی خوشی اس کی قید میں رہنے کو تیار تھی۔ کمرے میں گلاب اور موتیوں کے پھولوں کی ملی جلی مہک بسی ہوئی تھی۔ بیڈ کی پشت پر لٹکی ہوئی پھولوں کی لڑیاں ایک خوابناک ماحول پیدا کر رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات سے لدی مہرین
बेड के किनारे सिमटी हुई बैठी थी। बाहर हॉल में होने वाला शोर अब मद्धम पड़ चुका था। मेहमान जा चुके थे और घर में सिर्फ करीबी रिश्तेदार बाकी थे। मेरीन का दिल पसलियों से टकरा रहा था। ये वही कमरा था जहां कुछ दिन पहले वो शेर की कछाड़ में कूद पड़ी थी, लेकिन आज वो इस कमरे में बतौर मिसेस रोमान सिकंदर मौजूद थी। इसने अपने हाथों पर लगी गहरी मेहंदी को देखा, जिसमें बारीक हरूफ में रोमान लिखा था। या अल्लाह, यकीन नहीं आ रहा। इसने धड़कते दिल के साथ सोचा, वाकई शादी हो गई। वो खड़ूस, मेरा मतलब है मेरे सरताज, अब मेरे शौहर हैं। अचानक दरवाजे का लॉक घूमने की आवाज आई। महरीन का सांस हलक में अटक गया। इसने फौरन अपना घूंघट दुरुस्त किया और सर झुका लिया। इसके कानों में रुमान की भारी कदमों की आहट गूंजी, जो आहिस्तगी से इसकी तरफ बढ़ रहे थे। रुमान ने आहिस्तगी से बेड पर इसके बराबर जगह बनाई और बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम मेरी शरीके हयात। रुमान की आवाज़ में एक ऐसा मखमूर लहजा था जो महरीन ने पहले कभी नहीं सुना था। इस आवाज़ में वो सख्ती, वो रोब गायब था जो उसकी पहचान था। वालेकुम अस्सलाम, महरीन बमुश्किल जवाब दे पाई। इसकी आवाज़ कांप रही थी। रुमान ने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाया और महरीन के झुके हुए सर पर मौजूद भारी दुपट्टे के किनारे को थामा। इसने बहुत एहतियात और नरमी से घूंघट उठाया। महरीन ने पलकें उठाकर देखा। सामने रुमान बैठा था, स्याह शेरवानी में मलबूस, बालों को नफासत से संवारे, और इसकी आंखों में आज कोई सख्ती नहीं थी। वहां मोहब्बत का एक ऐसा ठाटे मारता समंदर था जिसमें डूब जाने को दिल चाह रहा था। रुमान के लबों पर एक दिलावेज मुस्कुराहट थी। वो महरीन के चेहरे को तक रहा था, जैसे किसी ने इसे दुनिया का सबसे कीमती खजाना थमा दिया हो। आज चांद जमीन पर कैसे उतर आया? रुमान ने सरगोशी की। इसने अपनी उंगली की पोर से महरीन के गाल पर लटकती हुई एक लट को कान के पीछे किया। महरीन का चेहरा शर्म से गुलनूर हो गया था। आप आप मजाक कर रहे हैं ना? रुमान हल्का सा हंसा। ये हंसी खिली और भरपूर थी। पूरी जिंदगी में आज का दिन वो वाहिद दिन है महरीन, जब मैं मजाक करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। आज मैं सिर्फ सच बोलूंगा, वो सच जो बरसों से इस दिल में कैद है। इसने अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकाली और इसमें एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी निकालकर महरीन का हाथ थाम लिया। महरीन का हाथ इसके मजबूत हाथ में कांप रहा था। रुमान ने अंगूठी इसकी उंगली में पहनाई और फिर इसके हाथ की पुश्त पर अपने लब रख दिए। महरीन को लगा जैसे इसका वजूद पिघल रहा है। वो रुमान को हैरत से देख रही थी। रुमान, आप खुश हैं ना? महरीन ने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो इसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। मतलब, मैं बहुत इमेच्योर हूँ, शरारती हूँ, और आप इतने संजीदा। कहीं आपको पछतावा तो नहीं कि मुझ जैसी मुसीबत गले पड़ गई? रुमान की आंखों में संजीदगी लौट आई, लेकिन ये वो सर्द महरी नहीं थी, बल्कि जज्बात की शिद्दत थी। मुसीबत? रुमान ने गहरा सांस लिया। महरीन, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है? तुम समझती हो कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था? मैं तुमसे लापरवाह था? महरीन ने इस बात में सर हिलाया। तुम गलत थी, रुमान ने एतराफ़ किया। मैं लापरवाह नहीं था, मैं बेबस था। मैं डरता था महरीन, मैं अपनी शिद्दत से डरता था। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत की भनक भी पड़ने दी, तो कहीं तुम अपनी इस मासूमियत में मुझसे दूर ना हो जाओ। तुम मुझे हिटलर समझती थी और मैं इसी लिबादे में छुप कर तुम्हें मोहब्बत करता रहा। महरीन का मुंह हैरत से खुल गया। कि क्या आप मुझे पहले से? रुमान मुस्कुराया। जब तुम स्कूल में थी और अपनी चोटी लहरा कर पूरे घर में भागती थी, तब से। जब तुम कॉलेज गई और मुझे देखकर रास्ता बदल लेती थी, तब से। मेरीन, मेरी संजीदगी सिर्फ दुनिया के लिए थी, लेकिन मेरे अंदर जो तूफान था वो सिर्फ तुम्हारे लिए था। मेरीन को अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन आप तो हमेशा मुझे डांटते थे, घूरते रहते थे, वो सब क्या था? वो मेरी बेताबियां थी, रुमान ने इसके चेहरे के करीब झुककर कहा। जब तुम हंसती थी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं सब कुछ छोड़कर बस तुम्हें देखता रहूं, लेकिन मैं मजबूर था। हमारे घर के आदाब, रिश्तों का एहतराम, मैं नहीं चाहता था कि शादी से पहले कोई भी उंगली उठाए। लेकिन तुम्हें क्या पता कि इन आखिरी चंद दिनों में, जब मैंने तुमसे बात करना छोड़ी थी,
مجھ پر کیا گزری ہے؟ اس نے مہرین کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہر رات میں گھنٹوں تمہارے کمرے کی کھڑکی کو دیکھتا رہتا تھا۔ ہر بار جب تم میرے سامنے سے گزرتی اور مجھے نظر انداز کرتی، میرا دل کرتا تھا کہ میں تمہیں روک لوں، تمہیں بتا دوں کہ یہ سب ڈرامہ ہے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، نہ ہی رہ سکتا ہوں۔ تم نے اس دن کہا تھا نا کہ تم لنگڑے سے شادی کر لو گی۔ مہرین نے شرمندگی سے ہونٹ کاٹے۔ وہ تو میں بس اس دن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دنیا کے ہر اس شخص کی ٹانگیں توڑ دوں جس کے بارے میں تم سوچ بھی سکو۔ رومان کی آواز میں اچانک ایک جنون جاگا۔ تم صرف میری ہو مہرین، یہ بات میں نے سالوں پہلے اپنے دل پر لکھ لی تھی۔ تمہاری یہ شرارتیں، تمہارا یہ بولنا، تمہارا یہ ڈرنا، میں اس سب کا دیوانہ ہوں۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جسے پتھر کا دیوتا سمجھ رہی تھی، وہ تو موم سے بھی زیادہ نرم نکلا۔ میں کتنی پاگل ہوں! مہرین نے مسکراتے ہوئے آنسو پوچھے۔ میں سمجھتی رہی کہ میری قسمت میں ایک سریل شوہر لکھا ہے جو مجھے کبھی پیار نہیں کرے گا، اور یہاں تو ایک عاشق بیٹھا ہے جو تمہاری ایک مسکراہٹ پر اپنی ساری سنجیدگی قربان کر سکتا ہے۔ رومان نے جملہ مکمل کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر مہرین کے آنسو صاف کیے۔ آج کے بعد ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے سوائے خوشی کے۔ اور رہی بات میری ہٹلر ہونے کی، تو ہاں، میں دنیا کے لیے وہی رہوں گا، لیکن تمہارے لیے میں وہ بنوں گا جو تم چاہو گی۔ مہرین کی شرارت پھر سے جاگ اٹھی۔ اس نے اپنی نم آنکھوں میں چمکتے ہوئے شوخ انداز سے رومان کو دیکھا۔ تو کیا اب میں آپ کو تنگ کر سکتی ہوں؟ مطلب آپ کو غصہ نہیں آئے گا اگر میں آپ کی کافی میں نمک ڈال دوں یا آپ کی فائلیں چھپا دوں؟ رومان نے کہا لگایا، میری جان، اب تم میری زندگی میں شامل ہو۔ کافی اور فائلیں کیا چیز ہیں؟ تم شوق سے تنگ کرو، لیکن یاد رکھنا وہ شرارت سے اس کے قریب ہوا۔ ہر شرارت کی ایک سزا بھی ہو سکتی ہے، اور میری سزائیں اب خاموشی والی نہیں ہوں گی۔ مہرین کا دل ایک بار پھر سے تیز سے دھڑکا، ایک میٹھے سے احساس سے۔ رومان کی قربت نے اسے ایک عجیب سا تحفظ دیا تھا۔ مجھے منظور ہے، مہرین نے آہستگی سے کہا اور سر رومان کے کندھے پر رکھ دیا۔ رومان نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلا دیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ مہرین جی، وہ جو تم نے کہا تھا نا کہ رومان نہیں بدلے گا۔ رومان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک تھی، رومان نہیں بدلے گا۔ اس کی محبت نہیں بدلے گی، وہ ہمیشہ تمہیں ایسے ہی چاہے گا، شاید اس سے بھی زیادہ۔ مہرین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور مہرین بھی نہیں بدلے گی، وہ ہمیشہ آپ کو ایسے ہی تنگ کرے گی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے سنجیدہ شوہر کی دل میں اس کی کیا جگہ ہے اور کتنی۔ رومان نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ سنجیدگی اور شرارت کا سنگم ہی ہماری محبت ہے مہرین، اور یہ محبت اب شروع ہوئی ہے۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی، چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن اس کمرے میں دو دلوں کا چاند طلوع ہو چکا تھا۔ وہ دوری، وہ خوف، وہ غلط فہمیاں سب ختم ہو چکی تھیں۔ اب صرف محبت تھی، خالص، بے لوث اور ابدی محبت۔ رومان نے اٹھ کر لائٹ آف کر دی، صرف نائٹ لیمپ کی مدھم روشنی رہ گئی۔ اب سو جاؤ، بہت تھک گئی ہوگی، رومان نے نرمی سے کہا۔ نیند نہیں آ رہی، مہرین نے معصومیت سے کہا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ وہی رومان ہیں۔ مجھے ڈر ہے آنکھ کھلے گی تو آپ پھر سے خڑوس بن جائیں گے۔ رومان پھر سے ہنسا۔ اچھا، تو پھر جاگتی رہو، میں تمہیں پوری رات یقین دلاتا رہوں گا کہ میں تمہارا رومان ہوں، صرف تمہارا۔ اور یوں اس رات مہرین کو احساس ہوا کہ جسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سمجھ رہی تھی، وہ دراصل اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ تھا۔ رومان سکندر، اس کا سنجیدہ، باوقار اور بے پناہ محبت کرنے والا شوہر، اب اس کی دسترس میں تھا، اور وہ اس کی قید میں ہمیشہ کے لیے خوش تھی۔